अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। जनाब तमाम अहले इस्लाम को, हमें देखने वालों को जागो लाहौर की जानिब से जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन की मुनासबत से ही जनाब दिन का आगाज़ करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो आपको सुनाती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है और सदकात व खैरात का आम हुक्म भी दिया गया है और ये अल्लाह ताला की जो नाराज़गी होती है ना उसको दूर भी करते हैं और बुरी मौत से हमें बचाता भी है। और इस्लाम ने हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए सदका या फिर खैरात का भी हुक्म दिया है और इसकी बरकत से ना मुआशरे के मुफलिस और नादार अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के काबिल भी हो जाते हैं। दूसरों की माली मुआवनत करने वालों को रज़ा इलाही जैसी अजीम दौलत मिलने के साथ साथ ना मुआशरे में भी पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है, जबकि बखील से लोगों की तबीयतें ज़रा बेजार रहती हैं। तो सदका व खैरात आखरवी और मुआशरती दोनों फ़वाइद के साथ साथ बीमारियों और हादसात से बचत का ज़रिया भी बनता है। जैसे कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका दो और सदक़े के ज़रिए अपने मरीज़ों का मदावा किया करो और बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे अमाल और नेकियों में भी इजाफ़े का बाइस बनता है। तो आज जुम्मा है, जुम्मे को जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँ, जुम्मा पढ़ने जाएँ तो ज़रूर सदका दें और किसी भी टाइम और किसी को भी दे दें ये, लेकिन इंश्योर करें कि जनाब वो लोग जो डिज़र्व करते हैं ना उन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, चाहे आपका सदका हो, चाहे इमदाद हो, चाहे खैरात हो, तो डिज़र्विंग लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। जनाब लाहौर की दुनिया जिसमें शहरियों को दरपेश मसाइल और आला हुकाम की तवज्जो दिलाते हुए उन मसाइल के मौसर हल पर गुफ्तगू की जाती है। तो जनाब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को शदीद खतरा लाहक है और पाकिस्तान दुनिया भर में उन चंद खुश नसीब ममालिक में से है जहां हम मुकम्मल तौर पर चारों मौसम खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से आबो हवा में ऐसी कुछ तब्दीली रूनुमा हुई है कि सिर्फ गर्मी और सिर्फ सर्दी की शिद्दत ही महसूस होती है। बहार का मौसम या ख़िज़ा का मौसम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और इसी क्लाइमेट चेंज की बदौलत हमें बेमौसमी बारिशों का भी सामना करना पड़ता है। और अभी प्री मानसून की एंट्री होना थी कि मानसून से भी ज़्यादा बारिशें देखने को मिल रही हैं और बारिश बरसना शुरू होती है तो थमने का नाम नहीं लेती और ऐसे में शहर में इंतज़ामी उमूर में काफ़ी हद तक खलल पैदा होता है और शहर में निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा वासा हर साल इंतज़ामात पहले से बेहतर करने की कोशिश तो ज़रूर करता है और इस मरतबा भी शहर की सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने के लिए वासा ने मॉनसून से पहले ही इंतज़ामात शुरू कर दिए और जनाब 15 जून तक यानी कि कल तक तमाम ड्रेन्स की मुकम्मल डिसल्टिंग की हिदायत जारी की गई थी और बेहतरीन प्री मानसून इंतज़ामात के बाइस निकासियाब में दुश्वारी पेश नहीं आएगी, ये उनका कहना था। और कमिश्नर ने वासा, LWMC, MCL और ज़िला इंतज़ामिया की जॉइंट कमेटीज़ तश्कील दी थी और जिसने तमाम ड्रेन्स, बड़े सेवर्स की डिसल्टिंग को यकीनी बनाना था। तो हम इस पर बात करेंगे कि वासा को उन इलाकों का ख़ास तौर पर टास्क दिया गया था जो गुज़श्ता कई सालों से बारिश के पानी के अलावा सीवरेज के पानी से भी मुतासर हो रहे हैं। अब देखना ये है कि वासा के इंतज़ामात मुकम्मल हुए हैं या इस दफ़ा भी शहर जो है वो तालाब का मंजर ही पेश करेगा। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर नज़र डालने के लिए हमने बुलाया है जनाब ज़ैनुल आबिदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करेंगे वासा की कारकर्दगी के हवाले से। ज़ैन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ैन, वासा कल से ही शुरू कर लेते हैं। कल उनका मुकम्मल होना था डिसल्टिंग का, तमाम तो जो भी इंतज़ामात किए थे प्री मानसून से पहले हो गए, डिसल्टिंग होगी सारे ड्रेन्स की?
ایک تو آپ نے جو انٹرو دیا ہے آپ نے بلیو کریں آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ بارشوں کی جو بنیادی وجہ ہے جس کا لوگ سوچ رہے ہیں کہ مئی اور جون میں بارشیں ہو کیوں رہی ہیں اور اتنی زیادہ ہو کیوں رہی ہیں، آپ نے واقعی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ گلوبل وارمنگ ہے جس سے پوری دنیا ایفیکٹ کر رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں 2017 میں دنیا میں یہ کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس بھی ہوئی جس میں پوری دنیا کے ممالک ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے کہ ہاں جی ہمیں گلوبل وارمنگ کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ پوری دنیا کوشش بھی کر رہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک اس کے جو بہتر نتائج ہیں وہ موصول نہیں ہو سکے، لیکن اس میں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ جس طرح دنیا کوشش کر رہی ہے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر اور گلوبل وارمنگ کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ ہر شہری کو، ہر ادارے کو اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ابھی یہ کل کی بارش اور جو مئی کے اینڈ پہ بارشیں اور آندھی آئی، اس کی ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے جس سے ابھی انڈیا کی ریاستیں متاثر ہو رہی ہیں اور پاکستان بھی اللہ نہ کرے یہاں پہ بھی وہ طوفان ہے جس میں یہ بائپر جوائے سائیکلون ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی کے علاقے جس میں ٹھٹھا بدین اور یہ کیٹی بندر اور کھارو چھان کے علاقے ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہمیں یہ بارشیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ ابھی پری مانسون کی بارشیں شروع نہیں ہوئی، مانسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں 15 جولائی کو جا کے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی وجہ سے سال پہلے پلان اس طرح کیا جاتا ہے کہ 15 جون تک تمام ڈرینوں کی ڈسلٹنگ کر لی جائے، جہاں جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہے اس کو اٹھا لیا جائے، جو نالے ٹھیک ہونے والے ہیں، جو بند ٹھیک ہونے والے ہیں ان کی مرمت کا کام کروا لیا جائے اور لاہور کے تمام ڈسپوزل اور لفٹ سٹیشن کو مکمل کر لیا جائے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر اس دفعہ حکومت کی طرف سے غفلت برتی گئی۔ ٹھیک ہے، صرف اس دفعہ مطلب ایسے تو نہ گئے ہیں، صرف اس دفعہ ماضی میں تو منیبہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بارشیں، اس دفعہ تو پوری دنیا میں الرٹ جاری ہو گیا کہ طوفان آنے ہیں تو ان کو بیفور ٹائم پلاننگ کرنا چاہیے تھی۔ یہ نگران پنجاب حکومت کے لیے الیکشن کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا اگر وہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے مانسون کو گزارنا، اور اس وقت بھی اس حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے دورے کرنے ہیں، انہوں نے بوٹ پہن کے پانی میں کھڑے ہونا ہے، انہوں نے کسی نقصان کی صورت میں لوگوں کو جا کے امداد کی یقین دہانی کروانی ہے، بندے معطل کرنے ہیں، یا انہوں نے سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ یہ اس وقت بھی نگران حکومت کو یہ ایک باریک لائن کھینچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بیسیکلی کرنا کیا، کیونکہ کل کی بارش کے بعد جو نگران وزراء تھے، جو پنجاب حکومت تھی، جو ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، وہ پانی کو نکالنے کی بجائے خود سڑکوں پہ نکل آئے۔ موسم خوشگوار کرنے لکشمی چوک کا دورہ کر رہے تھے، دیکھیں جی اگر کسی بھی جگہ سے پانی کا نکاس نہیں ہوگا، لوگ وہاں پہ متاثر ہو رہے ہوں گے تو وہ آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے کہ شاید آپ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کی گاڑی کا تو ٹائر بھی نہیں ڈوبنا اس پانی میں، لیکن اس غریب کی جو چھوٹا سا اس کا گھر ہے اس کے اندر 3 فٹ پانی چلا جانا جس کو اس کو نکاس کرنے میں 3 سے 4 دن لگ جانے ہیں۔ تو اس حکومت کو آج ہی نگران حکومت کو کل کی 153 ملی میٹر بارش کے بعد ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کیا انہوں نے دورے کرنے ہیں یا سسٹم کو بہتر بنانا ہے۔ بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری تھا کہ یہ بارشیں ہو سکتی ہیں، مئی کے اینڈ پہ آپ نے طوفانی بارشیں دیکھی، یہ 1988 میں اس سے پہلے جون میں 153 ملی میٹر بارش ہوئی تھی جس کی اس دفعہ پہلے ہی پریڈکشن جاری کر دی تھی۔ آپ ہم سارے جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو روٹین میں گفتگو کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی، بارش نہیں ہوئی، ہم موسمیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ تو محکمہ موسمیات کی پیشگوئی بھی کوئی غلط نہیں ہوئی، ثابت ہو گئی کہ انہوں نے کام کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے، بڑی تیز بارش ایکسپیکٹڈ ہے، آندھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو بارش ہوئی، تو آپ لوگوں نے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ 153 ملی میٹر بارش ہوئی، بارش کا سپیل رات 1:19 پہ شروع ہو رہا ہے، صبح 10 بجے تک تین سپیل برس چکے ہیں۔ رات کو نہ ٹریفک ہوتی ہے، نہ بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے، نہ جو سیوریج کا فلو ہے وہ اس طرح ڈرینوں میں ہوتا ہے۔ صبح بھی بچوں نے سکول نہیں جانا، چھٹیاں ہوئی ہیں نا،
پہلے یہ بہانے ہوتے ہیں نا کہ وہ جی صبح لوگوں نے اپنے کیونکہ روٹین میں جانا ہوتا ہے تو اس لیے جو نالے ہیں ان میں پانی کا فلو آتا ہے، تو رات کو تو تھا بھی کچھ نہیں، تو پھر بھی آپ لاہور کے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کا بر وقت نکاس نہیں کر سکے، تو پھر نگران پنجاب حکومت کو، واسا کو اور الائیڈ محکموں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس مقام پر وہ ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں، کون سی انہوں نے پلاننگ کی تھی جس کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا کہ پری مانسون میں بھی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس دفعہ تو محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ گزشتہ سالوں کی نسبت بارشیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اس سے پہلے 2020 میں 289 ملی میٹر بارش شہر لاہور میں ایک دن میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات پیشگوئی کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ بارشیں ہوں گی گزشتہ سالوں سے۔ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 289 نہیں ہوگی، 290 ہو گئی یا بریک ایون اسی جگہ پہ اتنی ہی بارش ہو گئی، تو آپ تو لاہور کو ڈبو دیں گے۔ آپ کے پاس تو ایسے انتظامات ہی موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے انتظامات ہیں بھی تو آپ ان کو مکمل طور پہ برے کار نہیں لا رہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ لکشمی چوک تصویریں کھنچوانے کی بجائے باقی جو مقامات ہیں جہاں پہ سسٹم اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے اس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نگران پنجاب، تو یہ جو انہوں نے جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے کمشنر صاحب نے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بنا دی گئی ہے۔ دیکھیں جی یہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کے فائدے دیکھنے میں ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے۔ بیسیکلی تو یہ کمیٹی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسٹرکشنز جاری کریں۔ انسٹرکشنز جاری کرنے کے بعد جو سسٹم ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس پانی کو نکاس کر سکے، یا وہ اتنا سسٹم اس وقت رننگ میں ہے کہ اس پانی کے لیے وہ انف ہوگا۔ بنیادی طور پہ تو سسٹم کی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں منیبہ آپ کو حلفیہ یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر پورا لاہور بھی لکشمی چوک کھڑا ہو جائے نا تو پانی نہیں نکلتا، پانی سسٹم سے ہی نکلتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جس کا دل چاہتا ہے، جس آفیسر کا دل چاہتا ہے، جس پولیٹیشین کا دل چاہتا ہے وہ اپنی گاڑی گھماتا ہے، لکشمی چوک آ کے تصویریں کھنچوا کے چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ان دوروں سے پانی نکلنا ہے؟ پھر اگر یہ ہے تو پھر لاہور کی 1,30,00,000 جو آبادی ہے وہ سارا دوروں پہ نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ دوروں سے۔ بات یہ ہے کہ سینٹرل لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، وسطی لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے 2017 سے شروع ہونے والی حاجی کیمپ ڈرین کیا آج تک آپ نے مکمل کی؟ آپ اس کا ابھی بھی وہ آدھا ادھورا وہیں پہ پڑا ہوا ہے، ابھی بھی آپ نے چبرجی پہ جا کے اس کو کام کو بند کر دیا ہے۔ اور یہ وہ ڈرین ہے جس پہ بارشی پانی کے نکاس پہ 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں آنا تھا۔ یہ جتنا بارشی پانی کا ہم نکاس کرتے ہیں اس کے اوپر ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈسپوزل اسٹیشن چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی اسٹرانگ واٹر ڈرین بنائی گئی تھی جو کہ نیچرل فلو کے ذریعے پانی کو جا کے دریائے راوی میں پھینکنا تھا۔ اب 2017 سے آج 2023 ہے، 6 سال ہو گئے ہیں۔ 1 سال کا منصوبہ تھا وہ مکمل نہیں کر پائے اور آپ پھر لکشمی چوک میں یہ سیاست کی نظر ہوا۔ دیکھیں جی بزدار صاحب نے اس منصوبے کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا۔ اس کے بعد شہباز صاحب کا دور اقتدار شروع ہوا۔ ان کا دور اقتدار ایسا تھا کہ وہ سیاست کے بھنور میں پھنسے رہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکے۔ پرویز الہی صاحب کی پرائرٹیز میں یہ نہیں تھا۔ نگران پنجاب حکومت نے آ کے فنڈز پہ قدغن لگایا، حاجی کیمپ ڈرین ویسے کی ویسے بند پڑی ہے۔ آپ پروجیکٹ مکمل نہیں کریں گے تو یہ جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ بات وہی ہے کہ پورا لاہور باہر نکل آئے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ ہے، واسا خود اس چیز کے اوپر بارہا الرٹ جاری کر رہا ہے کہ مانسون پری مانسون کی تیز بارشیں ہیں۔ دوسری طرف آپ شہر میں کھدائیاں کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ سیوریج کے نام پہ لمبی لمبی لائنیں کھود دی ہیں آپ نے، وہاں پہ پانی جمع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کس طرح گھروں سے نکلنا ہے؟ یہ بزدار صاحب کے دور کی سن لینا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے نا۔ انہوں نے 2019 اور 2020 میں واٹر ٹینک کی تعمیر شروع کر دی کہ ہم بارشی پانی کو محفوظ کریں گے۔ نگران پنجاب حکومت پھر سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ ہم دیکھیں جی پانی کو نکال دیں گے۔ واٹر ٹینک تو آپ نے بھی مکمل نہیں کروائے، نہ بزدار صاحب مکمل کروا سکے، نہ شہباز صاحب، نہ پرویز الہی صاحب، اور نہ یہ نگران پنجاب حکومت۔ تو اگر یہ 4 لاکھ گیلن صلاحیت رکھنے والے واٹر ٹینک مکمل ہو جاتے جس میں شیرام والا واٹر ٹینک ہے اور کشمیر روڈ واٹر ٹینک ہے، تو کیا یہ 2 علاقے تو کلیئر ہو جاتے؟ آپ نے تو اتنی بھی جسارت نہیں کی کہ ان کو ہی مکمل کر لیتے۔
جو جس لفٹ اسٹیشن اور ڈسپوزل اسٹیشنز نے بارشی پانی کا نکاس کرنا ہوتا ہے آج تک تو وہ بھی مکمل طور پہ آپریشنل نہیں ہے. تو کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں, کس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں؟ دوسرا ذہن یہ تمام تو جو بھی پروجیکٹس ادھورے ہیں ان کے اوپر لاگت جو آ رہی ہے وہ بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا. obvious ہے, وہ تو obvious ہے. نقصان وہ بھی ہو رہا ہے, ہمارا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس سے ہی وہاں پر پیسے لگ رہے ہیں. یہ دونوں پرائمری چیزیں ہیں. ایک تو جس چیز کے اوپر آپ نے منیبہ نشاندہی کی ہے نا کہ لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی ہمارے ٹیکسز کے پیسے وہاں پہ لگ رہے ہیں. دوسرا میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ویسے بھی فنڈز کا بڑا ضیاع کرتی ہے. ہم ماسٹر پلان کی بجائے پولیٹیشنز کی پرائرٹیز کے اوپر پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن جس منصوبے کو شروع کیا گیا, جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا کہ اس سے مفاد عامہ ہوگا, پبلک کا فائدہ ہوگا, وہ منصوبہ بر وقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پبلک کا بھی فائدہ نہیں ہو پاتا. فنڈز کا جو بھی حساب کتاب ہے اس کے اوپر آڈیٹر جنرل باقی احتساب کرنے والے انکوائریز کرتے رہیں گے. اگر یہ زیادہ استعمال کریں گے, ہم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم ان کی خبریں ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اگر انہوں نے کرپشن کی. لیکن جو مفاد عامہ کا کام ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو مکمل ہونا چاہیے. کشمیر روڈ یہ بالکل آپ کے آفس کے ساتھ ہے. گورنر ہاؤس لاہور کی اہم بلڈنگ, اس کے درمیان وسط میں واقع ہے کشمیر روڈ. 40 فٹ کی روڈ ہے, آج 10 فٹ کی سڑک رہ گئی ہے, باقی 30 فٹ ابھی تک اکھاڑ کے پھینکی ہوئی ہے. عوام نے وہاں سے نہیں گزرنا. کشمیر روڈ ایسا علاقہ جس کو سرکاری کاغذات میں نشیبی علاقہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جب بھی بارش ہوگی یہاں پہ بارشی پانی جمع ہوگا. اسی نشیبی علاقے کو ختم کرنے کے لیے الحمرہ میں واٹر ٹینک بنایا گیا. آج تک وہ واٹر ٹینک بھی مکمل نہیں ہوا, وہ کشمیر روڈ بھی مکمل نہیں ہوا. خاک تیاریاں کرنی ہیں, خاک کمیٹیاں تشکیل دینی ہیں, جتنی مرضی کمیٹیاں تشکیل دے دیں, جتنے مرضی دورے کر لیں, جون سے مرضی بوٹ پہن لیں, آپ کا سسٹم اپ گریڈ نہیں ہے, بارشی پانی کا نکاس. دوسرا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, جب بھی ہم واسا کے موقف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں مدعو کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, چلے کال پہ ہی ان کا موقف جانے آتے نہیں ہیں, کیوں؟ وہ آپ کو کیا کہیں آ کے, آپ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ آ کے کہیں کہ ہاں جی آپ سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری یہ نیگلیجنس ہے, ہم اس کو بہتر کریں گے. کتنی دفعہ تو آپ کے پروگرام میں آ کے وہ وعدے کر چکے ہیں. آپ بھی تو پھر زیادتی کرتی ہیں نا کہ آپ وہ پرانے کلپس ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سر یاد ہے آپ کو پچھلے سال جون میں آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا اس دفعہ بہتر ہوگا. ہاں تو یہاں پہ آ کے وعدے کر کے جاتے ہیں نا, پھر ہم انہیں یاد کراتے ہیں کہ یہ آپ وعدہ کر کے گئے تھے, بتائیں اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. بس یہ وعدے وفا نہیں ہوتے تو پھر یہی ہوگا نا. یہ تو لائن زبان زد عام ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو بنیادی طور پہ واسا کا بھی اتنے قصور ہے, پنجاب گورنمنٹ کا بھی اتنے قصور ہے. ہماری پرائرٹیز جو گورنمنٹ کی ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں کہ فلائی اوور نظر آئیں, انڈر پاسز نظر آئیں, تاکہ لوگ جب وہاں سے گزریں تو واہ واہ کریں. ہم کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں ہیں کہ یہ فلائی اوور, انڈر پاسز اور میگا پروجیکٹس مکمل نہیں ہونے چاہیے, لیکن جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے, جو زیر زمین انفراسٹرکچر ہے, جو کہ انگریز دور کا 1857 کا ابھی تک شہر لاہور میں جو زیر زمین انفراسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے, خدا رہا اس کو تبدیل کریں. لوگوں کی زندگیاں ہیں, لوگ صاف پانی پئیں گے, نکاسی آب بر وقت ہونے کی وجہ سے ان کو بیماریاں نہیں لگیں گی, پھر ہی وہ ان انڈر پاسز کا اور ان فلائی اوورز کا اچھے سے سفر کر سکیں گے. اگر تو بندے ہی نہیں رہے, اگر آپ نے ان کو پانی ہی نہیں دیا تو پھر وہ تو ویران ہی رہیں گے نا, پھر تو کوئی وہاں پہ جائے گا ہی نہیں, پھر کیا فائدہ. یہ ان کو خود سوچنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی مانسون کی تیاریاں مکمل نہیں ہیں, تو مانسون کی اگر بارشیں برستی ہیں تو تیلاب کا منظر ہی ہمیں نظر آئے گا لاہور شہر میں بھی. دیکھیں جی ابھی بھی آج بھی یہ موقع ہے. 15 جولائی کو مانسون کے بادلوں نے شہر لاہور میں داخل ہونا ہے, اور ابھی بھی ان کے پاس پورا 1 مہینہ موجود ہے. تمام لفٹ سٹیشن ٹھیک کر لیں, ڈسپوزل سٹیشن. تو کیا ان کے پاس مشینری نہیں ہے یا بس سب کچھ ہے؟ مین پاور بھی موجود ہے, مشینری بھی موجود ہے. یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ منیبہ یہ انہوں نے ٹھیک بھی نہیں کرنا, انہوں نے تو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, کسی نجی کمپنی کو دیا ہوا ہے کہ ان سے ٹھیک کروانا ہے, صرف وہ نجی کمپنی کو نوازنے کے لیے کہ کہیں ان کے پیسے نہ لگ جائیں. ان سے لفٹ سٹیشن, ڈسپوزل سٹیشن ٹھیک نہیں کروا رہے. مطلب آپ تو جو ان کی بات کریں گے وہاں پہ ان کی غفلت نظر آئے گی کہ ایٹ لیسٹ یہ ڈسپوزل سٹیشن جو کہ آپ نے نجی کمپنی کو, پروگریسو کو یا کے ایس بی کو یا کسی بھی کمپنی کو آپ نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں,
صرف آپ نے ان کو لیٹر لکھنا ہے کہ مانسون آ گیا لہٰذا ان سب کو ٹھیک کروا دیا جائے. انہوں نے ٹھیک کروا کے آپ کو NOC دے دینے ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے, اس کو ان لفٹ اسٹیشن کو ٹھیک کروا لینا چاہیے. دریائے راوی کے ساتھ میں لگنے والے جتنے بھی ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں, لفٹ اسٹیشن ہیں, وہ سارے کے سارے بند پڑے ہیں. ان کے دروازے جو کہ بند بنائے گئے ہیں کہ کہیں دریا کا پانی شہر کے اندر داخل نہ ہو جائے, وہ دروازے زنگ آلود ہو چکے ہیں. ان کی جو چینیں لگی ہوئی ہیں وہ اب کھلنے کے قابل نہیں رہی, ان کو ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ان کے نالج میں ہے. اچھا, یہ مجھے انہی کے ہی کاغذات بتاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایک دن میں میرے خیال سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ سالہ سال کی محنت ہوتی ہے, اور کتنے پروگرامز ہیں ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر. واسا کی کارکردگی کے اوپر 12 مرتبہ ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ بھی تجاویز ہیں, ان کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بے تحاشا اور بھی پروگرام اس کے اوپر ہمیں کرنے پڑیں گے, تبھی جا کے کچھ تھوڑا بہت اثر ہمیں نظر آئے گا, یا وہ بھی نہیں نظر آ سکتا. امید کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہو. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہے. زین, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں واسا کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. جناب, پری مانسون کے حوالے سے جو انتظامات پر جو کمشنر لاہور نے کمیٹی بنائی ہے, اور واسا اور ضلع انتظامیہ کو جو انتظامات کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی تھی, اس پر ہم نے بات کی ہے. نا بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو جناب, عبادت کے لیے نا سب سے عظیم مقام مسجد ہے, اور مسجد خدائے برحق اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے. اور مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی حیثیت ہے, جہاں علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے. اور مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت بھی ہے. مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے. اور مسجد کہنے کو تو ایک طرف مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں سر کو در سرکار پر رکھ کر گڑ گڑایا جاتا ہے. دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے پریشان حال لوگوں کے دل کا درماہ جس مطب اور دواخانے میں ہے, وہ مسجد ہی ہے. جو بے کسوں کی داد رسی کی جگہ ہے, وہ جسے اپنوں نے چھوڑا ہو, غیروں نے دتکارا ہو, جس کی سنوائی کسی در پر نہ ہو رہی ہو, اس کی سنوائی جس در پر ہوتی ہے, وہ یہی مقدس مقام مسجد ہے. تاہم قرآن و حدیث کی روشنی سے مسجد کی اہمیت اور فضیلت پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. کچھ اور بھی پہلو ہیں مسجد کے حوالے سے, خاص طور پر اس پر بھی جناب روشنی ڈالیں گے. اس وقت معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. ڈاکٹر صاحب, مسجد کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے مسجد کی اہمیت اور فضیلت کیا بیان کی گئی ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج جس عنوان کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس کا کردار, جیسا کہ آپ نے سرنامہ کلام میں کہا, کہ ایسا ہی ہے جیسے جسم میں ایک دل کا کردار ہوا کرتا ہے. گویا یہ ہماری سماجی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے جسے مسجد کہتے ہیں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ خبر پہنچی. آپ فرماتے ہیں, اس روئے زمین کے اوپر سب سے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد جو سب سے پہلا باضابطہ گھر بنایا گیا, وہ بھی اللہ کا ہی گھر تھا, یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کی گئی تھی. تو مساجد کی اس کرۂ ارضی کے اوپر تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی اس کرۂ ارضی کے اوپر تاریخ پرانی ہے. اور اللہ نے عبادت کے لیے مخصوص کیے ہوئے اس مقام, جسے عرف عام میں مسجد کہتے ہیں, اسے اتنا پسندیدگی کا اظہار کیا کہ اسے اپنا گھر قرار دیا ہے. آپ یہ تصور کیجئے نا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے, اس کے اندر آپ کی زندگی حیات طیبہ کے حوالے سے جتنے گوشے ہم تک پہنچتے ہیں, جتنا خیر پہنچتا ہے, اس میں ایک بہت مرکزی اور نمایاں حوالہ جو ہے نا وہ مسجد کا ہمیں نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت مکے کے اندر گزرتا ہے, گو کہ اس وقت آپ کے لیے حالات اس طرح کے سازگار نہیں ہیں کہ آپ آزادی سے کوئی عمل سر انجام دے سکیں, لیکن اس وقت بھی حضور کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر گزرتا ہے. اور پھر جیسے ہی حضور وہاں سے نکلتے ہیں اور نسبتاً آزاد فضا میں پہنچتے ہیں,
تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ احوال ہم تک پہنچتا ہے کہ حضور کا پہلا جو باضابطہ قرار والا پڑاؤ ہے نا وہ قباء کے مقام پر ہے. حالانکہ حضور کا وہاں پر قیام جو ہے وہ 7 یا 15 دن پر مشتمل ہے, لیکن اتنے مختصر وقت کے لیے بھی جو آزادانہ پہلا قیام اور پڑاؤ ہے نا, حضور نے وہاں پر, حضور کے علم میں ہے, حضور کے ارادے میں ہے, حضور اس ارادے کا اظہار فرما چکے کہ حضور نے یہاں سے آگے سفر کرنا ہے. لیکن ان 7 یا 15 دنوں کے لیے بھی حضور نے جس ایکٹیویٹی کو سب سے پہلے سر انجام دیا وہ مسجد کا قیام ہے, جسے مسجد قباء کہتے ہیں. تو دوسرا آپ اس سے آگے پھر دیکھیں کہ جب حضور مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں. حضور کو بہت سارے اصحاب تیزی کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر حضور کے لیے ایک راحت قدہ قائم کر دیا جائے, گھر کی تعمیر کر دی جائے. لیکن اللہ کے رسول اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے گھر کی تعمیر نہیں کرواتے, بلکہ سب سے پہلے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جو باضابطہ کام کرتے ہیں وہ ایک مسجد کی تعمیر ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر مسجد کے لیے کیا اہمیت موجود ہے. اور یہ کیوں نہ ہو, کیونکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ کی گھر یعنی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا قیامت کے دن, اپنے اعمال کی جواب دہی اور پھر ہر خیر عمل کے عوض اجر کی امید اور ہر گناہ کے عوض جو ہے وہ سزا کا خوف, اس کے ساتھ جو آدمی اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے نا, اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر اللہ کے ہاں کس اعلیٰ عرفہ درجے کا اجر رکھتی ہے, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ رکھتی ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں نا, یہ مسجد آباد کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مسجد وہ شخص ہی آباد کر سکتا ہے جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر مکمل یقین ہوتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور جب مدینہ تشریف لاتے ہیں, یعنی حضور نے خود مسجد کی اہمیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے منفرد فضیلتیں عطا کی, ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے آنے کے بعد اس پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا. یعنی میرے آنے کے بعد ظاہراً تو اللہ نے اس پوری زمین کو اپنی مخلوق کے لیے عبادت گاہ کا درجہ دے دیا. اس سے پہلے تک جتنے مذاہب ہیں اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے عبادت کا تصور تو موجود تھا, لیکن عبادت گاہ کے لیے کسی خاص جگہ کا مخصوص ہونا جو ہے وہ لازم تھا. اس عبادت گاہ سے باہر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس پوری زمین کو گویا عبادت گاہ بنا دیا اور مسجد بنا دیا. اس کے باوجود کہ یہ ساری زمین مسجد بن چکی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ میسر آیا ہوگا اور ان 7 لوگوں کے علاوہ کسی کو وہ سایہ میسر نہیں ہوگا, ان 7 خوش نصیب ترین طبقات میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جو مسجد میں آئے, مسجد میں آ کے نماز پڑھے اور وہاں سے باہر نکلے. وہ خود تو مسجد سے باہر آ جائے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے, وہ دوبارہ بار بار مسجد کی طرف واپس پلٹنے کو اس کو دھیان پڑے, اس کا خیال جو ہے وہ بار بار اسے مسجد کی طرف دوبارہ کھینچے, اس کا دل کرے کہ وہ دنیا کے معاملات کو ظاہری طور پر ترک کرے اور فوراً دوبارہ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ معاملہ کرے. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس جذبے والے آدمی کے لیے اللہ اپنا عرش کا سایہ جو ہے اسے عطا کرے گا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مسجد کے ساتھ وابستگی کس اعلیٰ عرفہ درجے کی. اور پھر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو عالم یہ ہے, جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو پہلی صبح حضور مدینہ کی گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایک قطع عرضی حضور کو جو ہے وہ خالی نظر آتا ہے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کن کا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کا یہ زمین کا ٹکڑا ان کے نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان بچوں سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ ہم اس جگہ کو اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کر لیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, ہمارے لیے اس سے بڑھ کے فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی نسبت سے بننے والی مسجد جو ہے اس کے لیے ہمارا زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ کام آئے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت تک اس پہ تعمیر شروع نہیں کرتے, نہ شروع کرواتے ہیں جب تک ان بچوں کو اس کی جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو سے جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کر دی جاتی. وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیمت ادا کرتے ہیں, اس کے بعد مسجد جو ہے نا اس کے لیے معاملہ کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جب ہمارے
خانگی جھگڑوں کی نوعیت کے طور پر جب عزیز و اقارب کے درمیان جائیداد کی تقسیم کا کوئی مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے تو جہاں کوئی کنٹروورسی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ مسجد بنا کے گویا دوسروں کے منہ جو ہے نا وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور پہلے پوری رقم ادا کرتے ہیں, ان کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر اس پہ تعمیر شروع کرتے ہیں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی جب مسجد کی تعمیر ہونا شروع ہوتی ہے تو صحابہ حضور کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک پتھر اٹھاتا تھا اور حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ 2 پتھر اٹھایا کرتے تھے. تو جب 2 پتھر اٹھائے تو وہ جسم کے ساتھ پتھر لگنا شروع ہو گئے اور کپڑوں پہ مٹی لگنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر کے قریب آتے اور حضور ان کے کپڑوں کو مسکراتے ہوئے جھاڑتے اور کہتے کہ اللہ اس کے عوض جو ہے وہ آپ کو آپ کے درجات میں بلندی فرمائے, اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے. تو حضور یعنی اس مٹی کے لگنے پہ مسجد کی تعمیر کے لیے جب کوئی بندہ اپنی مشقت پیش کرتا ہے, اپنی خدمت پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے لیے اس طرح کی خیر کی دعائیں فرماتے ہیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ذرا نحیف تھا اور کچھ اصحاب جو تھے اور بالخصوص مہاجر جو صحابی تھے مکے سے جو آئے تھے وہ بڑے جفاکش تھے اور بہادر تھے. تو میں دیکھتا کہ وہ بہت زیادہ پتھر اٹھاتے ہیں. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جو ان میں سب سے جری آدمی ہیں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم وہ 3 پتھر اٹھاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کوشش کی اور ایک دن جو ہے میں نے 4 پتھر اٹھا لیے مسجد کی تعمیر کے لیے. کہتے ہیں جب میں 4 پتھر اٹھا کے اس طرف آیا اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجھ پہ نظر پڑے گی تو وہ بہت اس سے خوش ہوں گے اور میرے لیے جو ہے وہ ایک توشہ دنیا و آخرت بنے گا. کہتے ہیں میں 4 پتھروں کے ساتھ سانس روکے ہوئے مشقت کے ساتھ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس امید کے ساتھ حضور کی طرف بڑھا. کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 5 پتھر اٹھا رکھے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر کے لیے جو ہے حضور اس طرح اپنا جو ہے آپ پیش کر رہے ہیں. اب اگلے مرحلے میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کو تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور کا قیام 7 یا 15 دن کے لیے مسجد قباء مقام قباء پر رہا اور ایک مسجد بنائی, لیکن حضور نے اسے تعمیر کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. باوسائل لوگ الحمدللہ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک وافر مقدار میں رقم خرچ کرتے ہیں, بڑے ذوق سے مسجد تعمیر کی جاتی ہے, پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر اپنا ان پٹ دیتا ہے, اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے. لیکن مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد عمومی طور پر اہل محلہ اور بالخصوص جس آدمی نے مالی طور پر سب سے زیادہ اثار کیا ہوتا ہے اس کا مسجد کے ساتھ تعلق سب سے کمزور پڑ جاتا ہے, وہ سب سے کم مسجد میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی تعمیر کر کے ظاہراً حضور مدینہ تشریف لے گئے, لیکن حضور نے اپنی اس تعمیر کردہ اولین مسجد کو اس سے بے خبری نہیں کی. حضور نے اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا بلکہ گائے گائے حضور فجر کی نماز کے بعد سواری پر اور بعض اوقات پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف جاتے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے کہ جو شخص اس مسجد کے اندر نماز پڑھے گا اسے میرے ساتھ عمرہ کرنے کے عوض جو اجر ہے وہ عطا کیا جائے گا. تو گویا حضور نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ مسجد نبوی کا ذوق اپنی جگہ پہ, لیکن جو آپ کے ارد گرد مسجدیں آباد ہیں ان کو بھی آباد رکھنا ہے, ان کو بھی بارونق رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی تو یقیناً ایک بہت نامور مقام اور مرکز ہے ہی ہے جس کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی منفرد اور اٹل حیثیت ہے اور ایک نسبت ہے. حضور کے اپنے زمانے کے اندر ہی مسجد نبوی کی مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی کے اندر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 9 کے قریب اور ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 مساجد جو ہیں ان کی تعمیر کی اجازت دی تاکہ ہر بستی کے اندر مسجد موجود اور لوگ اس کے اندر جائیں اور لوگوں کا مسجد کے قریب آنے کا, کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ایک زیادہ جو اٹریکشن تھی وہ یہ بھی تھی کہ مسجد نبوی کا اپنا مقام تو ہے ہی ہے, رسول رحمت کا گھر کیونکہ اس کے بالکل قریب تھا اور کم و بیش ہر نماز میں حضور کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ گھر جو ہیں وہ جب ان کے جو مالکان تھے انہوں نے ان کو بیچنے کا ارادہ کیا تو قبیلہ بنو سلیم جو ہیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم یہ گھر یہاں خرید لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھر کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان گھروں میں رہنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں بار بار آپ کا قرب میسر آئے گا, مسجد نبوی سے ہمارا فاصلہ کم ہو جائے گا اور ہم فوراً مسجد نبوی میں گویا ہر نماز میں پہنچ جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک خیر کا پہلو موجود ہے جن کے گھر مسجدوں سے دور ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھا جذبہ ہے. حضور نے اس کی تحسین فرمائی کہ جب گھر بناؤ تو مسجد کے قریب کر کے گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, حتیٰ کہ حضور نے تو اس گھر کے لیے بھی برکت کی دعا
فرمائی ہے کہ جو گھر مسجد نبی اپنے مسجد کی اتنے قریب ہو کہ جہاں بآسانی اذان کی آواز آ سکے، تو وہاں اس اذان کی آواز سے بھی برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کو کہا کہ اگر تم یہاں گھر خریدو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں سے تم آتے ہو گویا تمہیں زیادہ چل کے آنا پڑتا ہے، تو جو آدمی مسجد کی طرف اپنے گھر سے صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، حضور نے وہی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ ہر قدم کے اوپر اس کو ایک منفرد اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور کا اپنا یہ فرمان ہے کہ اس مسجد کی تعمیر جو ہے یہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں ایک پتھر گویا ایک اینٹ لگاتا ہے، ہر اینٹ کے عوض اللہ تعالیٰ جب اس کی اینٹ وہاں لگائی جاتی ہے، اس اینٹ کا ایثار کرنے، اس کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ ہی اللہ منادی فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے۔ تو ہر اینٹ کے بدلے ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک لمحے کی مسجد کے ساتھ جڑت اور وابستگی جو ہے وہ جنت میں ایک محل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اگر کل وقتی مسجد کے ساتھ وابستگی ہو جائے تو وہ کس درجے کی جو ہے وہ اچھا آج کے زمانے کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ آج کے زمانے میں کس طرح اپنی مساجد کو ایک تو بامقصد بنایا جا سکتا ہے، دوسرا جن کے گھر بہت قریب بھی ہوتے ہیں وہ بھی مساجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھار نمازیں بھی نہیں پڑھنے جاتے، ایون دو کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتے، تو ان کے لیے بھی کیا جو ہے تلقین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اسوے سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے اہل و عیال کی فکر نہ ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دوں جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں اور وہ مسجد میں نماز کے اذان سننے کے بعد بھی نہیں پہنچتے۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس شخص کی بے باکی اور اللہ سے بغاوت پر، اس کے جذبے پہ کہ وہ اللہ سے کتنا باغی ہے کہ جس کی کانوں میں اذان کی آواز پہنچے اور پھر وہ اس اذان کو سننے کے بعد یعنی وہ جس دنیاوی معاملے میں مشغول ہے وہ اسی کے اندر ہی لگا رہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کر پائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو آپ کا رنگ فق ہو جایا کرتا تھا، اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی آپ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے، اور کتنا ہی اہم کام کیوں نہ کر رہے ہوتے آپ مسجد کا رخ کرتے اور یہ کہتے ہوئے جاتے آنسوؤں کے ساتھ کہ جو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے اس نے مجھے طلب کیا ہے۔ اب ایک لمحے کی جو دوری ہے وہ بھی جو ہے بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، فوراً مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمانوں کی سماجی زندگی کا مرکز قرار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد نبوی تھی بظاہر وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک مکان، ایک کمرہ اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سین تھا، لیکن آپ تصور کیجئے نا کہ اس کا کیا عالم ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے، وہاں صرف قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی جا رہی بلکہ وہاں غیر ممالک سے اور دوسرے قبائل سے آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی بھی طے ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام بھی موجود ہے، حتیٰ کہ بڑی صحیح سند کے ساتھ یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وبا کے زمانے میں وہاں پر لوگوں کو صحت کے لیے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، اس کی آگاہی کے سیشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں سے غریب اور نادار کی مدد بھی کی جا رہی ہے، جنگی حکمت عملی بھی طے کی جا رہی ہے، قبائل کے ساتھ جو امن کے معاہدے ہیں ان کی تحریرات کو بھی ویٹ کیا جا رہا ہے اور فائنل کیا جا رہا ہے، اصحاب رسول کی انفرادی درجے کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اجتماعی درجے کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی زندگی میں دین رحمت کی جو برکتوں کا نزول کسی درجے پہ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو ایک مخصوص عبادت تک کے لیے محدود کر دیا گیا، اور اس کا وہ جو اتنا وسیع کردار تھا سماجی زندگی میں ہم نے اس کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ اگر آج بھی محراب و منبر سے جو پارلیمنٹ ہاؤس کا کام ہونا شروع ہو، جہاں سے سیاسیات پر بات ہو، سماجیات پر بات ہو، انسانی زندگی میں آنے والے روزمرہ کے معاملات، حتیٰ کہ انسانی زندگی میں آنے والی مشکلات اور دکھ جو ہیں ان کے اوپر بات ہو، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چند سالوں میں چند مہینوں میں یہ معاشرہ جو ہے کتنا خیر کے قریب ہو جاتا ہے۔ باقی فضیلت کے حوالے سے اتنی سی بات دیکھیں کہ جو شخص مسجد کے اندر جھاڑو دیتا ہے نا، باقی خدمت تو اپنی جگہ یہ سب سے ادنا خدمت سمجھی جاتی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ خاتون مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، کچھ دن نہیں آئی، ایک رات ان کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئیں، تو مسجد سے ذرا دور رہتی تھی تو اہل جو خاندان تھے انہوں نے ان کی تدفین کر دی۔ حضور نے دوسرے دن پوچھا آج وہ خاتون بزرگ آئی نہیں جو یہاں پہ جھاڑو دیتی تھی؟ بتایا گیا کہ ان کا کل رات انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین اس لیے کر دی کہ رات کا آخری وقت تھا اور آپ کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہیں تھا۔ حضور نے جیسے یہ بات سنی تو حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے، نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز موقوف کر دی اور وہاں پہنچے، اس
खातून की कब्र के ऊपर, और हुजूर ने वहाँ पर दोबारा उनके लिए जो है वो जनाजे का एहतमाम किया, सिर्फ इस फजीलत पे कि वो खातून जो है वो मस्जिद के अंदर झाड़ू देती थी। हज़रत तमीम जो है वो झाड़ू दिया करते थे मस्जिद नबी के अंदर। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए यानी मुनफरिद बशारतों की जो है वो ऐलान फरमाया, और उनके लिए जो है ना बहुत सारा खैर और दुआएं जो है हुजूर ने भेजी, जो रहती दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए गोया वो बेशक बेशक ऐसी ये जनाब मस्जिद की अहमियत और कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी फजीलत क्या थी उस पर थोड़ी सी रोशनी हमने डालने की कोशिश की है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी और आपकी भी क्लियर हुई होंगी। मिनट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम जनाब सेहत के हवाले से खास करके बात करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि बागों के इस खूबसूरत शहर लाहौर को चारों जानिब से नशे की लत ने अपने घेरे में ले लिया हुआ है। जहाँ देखें आपको नशेई ही नशेई नज़र आएंगे, खा वो बच्चे हों, खा वो बूढ़े हों, या फिर जवान, या फिर औरतें हों, हर जगह आपको जो नशेई अफराद हैं ना वो फुटपाथों पर नशा करते हुए आपको नज़र आएंगे। और बदकिस्मती से ये जो लावारिस और बेघर अफराद की जो लाशें भी हमें फुटपाथों पर या पार्क्स में और सड़कों से मिलती हैं ना, ये मनशियात के ख़िलाफ़ तरबियत फराहम करने वाले इदारे ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने नशेई अफराद की हलाकतों, मनशियात के नए रुझानात और तालीमी इदारों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हैरान कुन इंकशाफात और वाक़यात को सामने रखा गया है कि लाहौर शहर की सड़कों पर हर महीने हज़ारों सुकून आवर इंजेक्शन फ़रोख्त होते हैं। सड़कों पर आपको मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी सरेआम नशा करती हुई नज़र आएंगी। जनवरी में 55, फरवरी में 42, मार्च में 31 बेघर मनशियात के आदी अफराद की अमवात हुई हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से कराची के बाद दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। और मनशियात के रुझान में इजाफा हॉस्टल्स या फिर चाय खानों में भी पहुंच चुका है। वहाँ पर भी आपको पता है कि शीशा कल्चर है, वेपिंग है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं। जबकि मनशियात के आदी अफराद की बहाली और नए आने वाले अफराद को नशे से रोकने के लिए हुकूमती सतह पर कोई बड़ा या अलहदा हॉस्पिटल ना बन सका है, ना ही बनाया गया है, या एक बेड का इजाफा भी उसमें नहीं किया गया है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके पीछे क्या वजूहात है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, इस पर एक मरतबा फिर से हम जनाब बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हैं, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर आपको वेलकम कहती हूँ। जुल्फ़िकार साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, हर दफ़ा जब भी रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो जो इदाद शुमार होते हैं पिछले से ज़्यादा ही हमेशा रिपोर्ट होते हैं। तो इस दफ़ा क्या क्या जो इंकशाफात हुए हैं, कितने लोगों की अमवात हुई है, कितने लोग मज़ीद इस लत में मुब्तला हुए हैं? इस रिपोर्ट में भी आपने ना एक पहलू जो छोड़ दिया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। इस बार हमने पहली बार ये किया है कि लाहौर में ड्रग्स की जो सप्लाई है उसकी कीमतों का भी तयन किया है। अच्छा। सबसे ज़्यादा ड्रग्स की मार्केट वैल्यू और सबसे कम, सबसे ज़्यादा कोकीन 20 से 22 हज़ार रुपये का एक यूनिट, और सबसे कम 80 से 100 रुपये का गुटखा। अच्छा। और आप अंदाज़ा लगा लें, हमने उन चीज़ों को भी हाईलाइट किया है कि हमारी इकानमी में कितना असरअंदाज हो रहा है। हमारा जो एक अगर प्रोडक्टिविटी में अगर ये पैसा जाता, हमारी जो सोसाइटी के लोग जो एडिक्ट हैं तो बेहतरी के चांस होते। रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, जो मैं जिस पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ वो ये है कि लाहौर एक सकाफ़ती मरकज़ है, तालीमी इदारों का शहर है, फूलों का शहर है, मिलने मिलाने वालों का शहर है, एक सकाफ़ती शहर है। लेकिन जब इसकी सड़क पे दाखिल होते हैं तो आपको हर जगह पे, हर तरफ ड्रग एडिक्ट्स नज़र आते हैं। और मैं दिल में बहुत सी बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहने से घबराता हूँ। लेकिन ये मुकाफ़ात अमल है, मैं बिल्कुल हक बजाना वो कहने में कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसके अपने बच्चे उसमें गिरते हैं। चाहे वो बड़े ओहदों पे बैठे हैं लोग, सियासत में हैं, किसी भी शोबे में हैं, बिज़नेस में हैं, कम्युनिटी के लीडर हैं, उलमा कराम हैं, अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे सही। तो रही बात के कई बार हमने डिस्कस किया कि क्या लाहौर की सड़कों से ड्रग एडिक्ट्स नज़र आना बंद हो गए हैं।
اور سب سے بڑی جو حیرانگی ہے یہ 3 4 5 مہینوں میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہر جگہ پہ. اچھا. مجھ سے اتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب ان کا کیا بنے گا. مجھے کل میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تو مجھے کہنے لگے میں جب نہر پہ آتا ہوں نا تو میرے دل میں یا کئی لوگوں ہزاروں لوگ جو دیکھتے ہیں وہ کہنے میں نے 15 پہ فون کیا, میں 4-5 دن مسلسل فون کرتا رہا کہ ان کو کس طرح اٹھانا ہے, اچھا ان کا کچھ کریں. تو وہ کہنے لگا آگے سے جواب یہی تھا ان کا ہم کیا کریں. اور وہ بھی ٹھیک ہے, میں اس پہ ایگری ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایک بیڈ نہیں ہے, آپ نے نہ اضافہ کیا بیڈ کا. میٹنگ ہم نے بڑی کھیلی, میں بھی اس میں شامل تھا. ہاں, میں میٹنگ میں بھی شامل ہوتا ہوں جی, بارہا مرتبہ ہم نے تو. لیکن جو چیز نظر آنی چاہیے, یعنی جب میں آتا پروگرام میں تو آپ کہتی ذوالفقار صاحب تو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے, تعلیمی اداروں میں نہیں, چائے خانوں میں نہیں ہے, ہاسٹل کے اندر نہیں ہے. تو جب ہم چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے تو رزلٹ پھر یہی ہوگا. ہمیں چاہیے, چاہے حکومت ہے, فیملی ممبرز ہیں, فیملی کے سربراہ ہیں, کمیونٹی لیڈر ہیں, بزنس مین ہیں, سیاست پولیٹیکل ول اسٹیبلش کریں. کیا اس وقت جو رولنگ کر رہے ہیں حکمران ہیں ہمارے, موسٹ ویلکم, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا ڈرگز کا مسئلہ نہیں نظر آتا؟ دنیا کی ہر چیز آپ کو بلیک میں شارٹیج ہو سکتی ہے, لیکن ڈرگز کی شارٹیج نہیں ہے. اچھا. اور سب سے بڑی جو میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی تھی, آئس کی پرائز جو 2017-16 میں 18 میں جب میں یہاں آتا تھا آپ کے پروگرام میں کہتا تھا 5,000 روپے ہے, 6,000 روپے ہے اس کا یونٹ ہے. آج آئس 1,200 روپے مل رہی ہے. 14 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ, والد اور والدہ یہی آ کے کہتی ہے میرا بچہ آئس پی رہا ہے, اور میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 14 سے 15 سال کا بچہ, 14 سے 15 سال کا بچہ. آپ ایک ایسی پلاننگ کریں, ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں کہ جو فیوچر کے لیے بہتر ہو. ہمارے پاس ہماری پریونشن پالیسی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں یہ سارے نشے, جتنی بھی چیزیں, بالکل ہر چیز آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. اب دیکھیں ایڈکشن میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے ڈرگز کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب آپ زندہ رہیں گے تو آپ ڈرگز کا استعمال کریں گے, اور جب آپ ریگولر ڈرگ ایڈکٹس بن جائیں گے تو پھر آپ کی جو واپسی ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس حوالے سے کتنی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, اور کس طرح کی کیمپینز کر سکتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے کس طرح آواز اٹھانی ہے, کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے شارق خان ہیں, جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان سے بات کریں گے کہ کیا وہ اس حوالے سے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, کس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں, کس طرح کی کیمپینز کی جا رہی ہیں. شارق, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, وعلیکم السلام, شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا شارق, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈرگز یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. لاہور شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں تو آپ کو سڑکوں پر ہر جگہ بہت ہی زیادہ ڈرگ ایڈکٹس وہاں پر نظر آئیں گے, اور جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, صرف یہ کہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے ڈرگز. تو کیا کہتے ہیں, اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہمیں کس طرح کی کیمپینز کرنی چاہیے, اور آپ لوگ اس حوالے سے کیا کیا کر رہے ہو؟ اچھا, جو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں. 1,64,000 لوگ ہر سال ٹبیکو اور ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے اپنی جانیں کھو دیتے ہیں. آپ کو میں ایک بیسکلی ہم لوگ جو ہیں کرومیٹک جو آرگنائزیشن ہے, جو میں جس کا CEO ہوں, ہم لوگ ایک کمیونیکیشن ایڈوکیسی آرگنائزیشن ہے, اور ہم لوگ رن کرتے ہیں بیسکلی اویئرنیس کیمپینز آن اینٹی ٹبیکو کیمپین. تو ہم لوگ کا بیسک مشن یہ ہے کہ ڈرگز جو ہے نا وہ ہمیشہ بعد میں آتے ہیں. پہلے آتی ہے سگریٹ پینا اور جو چھوٹے نشے ہوتے ہیں, جو کہ آسان نشے ہوتے ہیں. کیا آپ کو یہ چیز کی اندازہ ہے کہ روز, یہ WHO کی رپورٹ ہے 2009 کی, کہ روز پاکستان میں 1200 بچوں کو ٹبیکو انڈسٹری ٹارگٹ کرتی ہے اور ان کو سگریٹ کے نشے پہ لگایا جاتا ہے. اور وہ ایک دفعہ جب سگریٹ پہ لگتے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹی چوری, پھر بڑی چوری, پھر اس سے بڑی, اور پھر وہ اس طرح ڈرگز میں آنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو
جتنی شروع کے اندر روک سکے اتنا زیادہ اس کو شروع کے اندر ہی ہم لوگ اس پرابلم کو ٹیکل کر لیں, کیونکہ ایک دفعہ ڈرگ ایڈکشن ہو جائے یا اسموکنگ کا آپ ایڈکٹ بن جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو کس طرح پھر کیا جا سکتا ہے, اویئرنیس کس طرح پھیلائی جا سکتی ہے؟ کیمپینز بھی ہوتی ہیں ٹی وی چینلز پہ, جس طرح ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں, اس طرح 12 مرتبہ ہم لوگوں نے بھی پروگرام کیا ہے ڈرگس پہ, اسموکنگ کے حوالے سے بھی. لیکن آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, ویپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, دین نیکوٹین پاؤچز جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئیں گے جن کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, کہ جہاں پر بچوں کے کھانے کی کینڈیز یا چاکلیٹس پڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو وہ چیز بھی نظر آئے گی. تو جب اس طرح کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اویئرنیس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا, یا جو اسموکنگ کی طرف یا ڈرگس کی طرف ہمارے بچے جا رہے ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس, دیکھیں ہمیشہ دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. پالیسی پہ کام کرنا کہ گورنمنٹ جو ہے پالیسیز ایسی نکالے کہ وہ بچوں کے لیے یا ہماری عوام کے لیے ایک ٹھوس اقدام اس کے اندر, اس پالیسی کے اندر کوئی ہو, یا اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی اویئرنیس ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. تو اویئرنیس کی جہاں تک ڈیوٹی ہے وہ جس طرح آپ لوگ چینل کر رہے ہیں اسی طرح ہر چینل جو ہے وہ آپ کی اپنی ڈیوٹی بالکل سر انجام دے رہا ہے اور بہت ہمیں ہیلپ کرتی چیزیں میں. باقی پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ یا ہیلتھ ایکٹیوسٹ جو جا کر پھر پالیسی میکرز کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ لوگوں کی پالیسی بنانا بہت ضروری ہے تاکہ اس چیز کو آپ لوگ ٹھیک کر سکیں اور اس چیز کے اوپر کوئی پراپر لیجسلیشن لا سکیں, کوئی رولنگ لا سکیں, کوئی طریقہ لا سکیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اب آپ نے نکوٹین پاؤچز کی بات کری, کیا آپ کو معلوم ہے کہ نکوٹین پاؤچز وغیرہ پہ ابھی کوئی لا نہیں ہے, یہ انلیگل ہے اور پاکستان میں بک رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی مقدار میں بک رہا ہے کہ ہم بعد میں جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جی وہ سگریٹ کی طرح پھیل گیا ہے اور اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت جب یہ شروع ہوئی ہے کہانی اس کو اسی وقت روکی جائے, اس کے اوپر کوئی ریگولیشنز لائی جائیں, اس کو طریقے سے اس کو مینج کیا جائے کہ یہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کینڈیز اور ٹافیز اور اس طرح کی چیزوں کے بالکل ساتھ رکھی جاتی ہے تاکہ بچے اٹریکٹ ہو, اور اس کی ایڈکشن جو ہے وہ بہت خطرناک ایڈکشن ہے. آپ لوگوں نے سن رہے ہوں گے کہ یہ ایک دفعہ جب نکوٹین پاؤچز سٹارٹ کرتا ہے کوئی تو وہ سگریٹ سے زیادہ اس کو نکوٹین ہٹ مل رہی ہوتی ہے. سو وہ جب 60% کی ہٹ ملتی ہے تو اس کو چھوڑنے میں بہت بڑا مطلب بہت دشواری اس کو محسوس ہوتی ہے بعد میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو شارق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک اور گیسٹ ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب, جس طرح میں نے نکوٹین پاؤچز اور ویپ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اتنی زیادہ وہ بھی بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے خاص کر کے ہمارے ینگسٹرز میں, اور نکوٹین پاؤچز کی بھی کھلے عام جو ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو یاد ہو پہلے بھی پروگراموں میں ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے نکوٹین جو پیچز جب آئے کووڈ کے بعد, تو میرا خیال ہماری آرگنائزیشن پہلی تھی جس نے گورنمنٹ لیول پہ, اور میں نے سختیاں بھی برداشت کی, مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پنجاب اسمبلی میں کویسچن بھی ریز کیا. اچھا, کیونکہ یہ دو بڑی پارٹیز ہیں, دو بڑی کمپنیز ہیں جو ویپ اور نکوٹین پیچز کو لے کے آ رہی ہے. نکوٹین پیچز میں ہم نے اس لیے اگینسٹ اس کے اسٹارٹ ہوئے کہ یہ اٹ سیلف از اے ڈینجرس, بٹ بچے کیا کرتے تھے نکوٹین پیچز کو اوپر سے کھول کے اس میں ہیروئن, کوکین, ہیش ڈال کے منہ کے اندر رکھتے تھے. اچھا, اور اس کے بعد جو ویپس ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت سا شو ڈالا, اور بدقسمتی سے ابھی شاہ رخ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی پالیسی تو یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے گورنمنٹ نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے ویپنگ کو, اور ابھی لوگوں کو نہیں پتا. آپ نے دیکھا ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ جو ہے اس میں واضح ہے کہ آپ پبلسٹی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, اور نکوٹین پیچز کی آپ نے پہلے اتنی نہیں تھی, آج اب انہوں نے مارکیٹنگ میں اتنا ایک خاص کر دکانوں کے اوپر, بڑے سٹورز کے اوپر وہ اپنی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب جو ویپس ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے یہ کہا تھا مختلف پروگراموں میں کہ بچے جو ہیں وہ آئس کا لیکوڈ جو ہے وہ سرنج کے ذریعے اس نکوٹین میں مکس کر کے اس کی لیتے ہیں, اور دو رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈینجرس نہیں ہے, ہم نے اسموکنگ کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی دھواں ہے اور اس میں بھی دھواں ہے, یہ مصنوعی نکوٹین ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے.
اب جب آپ نے اس کو لیگلائز ریگولیٹ کر دیا ہے چیزوں کو تو پھر وہ یقیناً مارکیٹ میں آئیں گی, پھر تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا. تو میرا خیال ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے اس کے بارے میں کہ اس پہ پابندی لگائی جائے, لیکن دیکھتے ہیں گورنمنٹ آگے اس میں کیا کرتی ہے. اچھا شارق, آپ نے بھی کانورسیشن سنی ہے جس طرح ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ ویپنگ کو بھی لیگلائز کر دیا گیا ہے اور یہ بھی اس کی بھی بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے نکوٹین پاؤچز کی. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے گی تو کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ آئے گا اور اس کی مارکیٹنگ کم ہوگی, یا اس کو جو لیگلائز کیا گیا ہے اس پر کوئی انیشیٹو لیا جائے گا؟ جی بالکل, جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ویبس کے اوپر SRO پاس کیا گیا ہے اور یہ رات کے اندھیرے کے اندر کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ اس طرح کا SRO تھا کہ جس کے اندر کسی سے کوئی بات نہیں کری گئی, کوئی کچھ نہیں کیا گیا. یہ ایک SRO گورنمنٹ کے تھرو ایسے پاس ہوا ہے جیسے کوئی چوری ہو رہی ہو. تو یہ اس طریقے سے پاس ہوا ہے, اور ہمیں اسی چیز کا خوف ہے کہ نکوٹین پاؤچز جو ہیں وہ بھی خدا نہ خواستہ کہیں اسی طریقے سے نہ ہو جائے. جو ویبس کی بات ہے اس کے اوپر تو ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے, اس نے اسٹے لینے کے لیے ڈالی بھی ہے ہائی کورٹ کے اندر, اس نے اپنی پٹیشن دائر کی بھی ہے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ پالیسی لیول پہ اس کو ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر یہی ہوگا کہ کسی دن اس کو بھی لیگلائز کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹبیکو انڈسٹری جو ہے وہ ایک مافیا کی صورت میں کام کرتی ہے. اور پچھلے 5 سال سے ٹیکسز نہیں بڑھے تھے. ہماری بہت محنت ہے اور بہت کاوشیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سال ہم لوگ 153% ٹبیکو پہ ٹیکسز لگا سکے. اور نکوٹین پاؤچز اور ویبس کی حالت یہ ہے کہ ڈسپائٹ کہ یہ ابھی اس طریقے سے کنزمپشن نہیں ہے جس طرح ٹبیکو کی کنزمپشن ہے, لیکن اس کے بارے میں بات کرنا تقریباً ایسے بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی میں اس میں میں کوشچن نہیں, میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں فیلڈ میں ان ہوں. ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہمارے جو خواجہ آصف منسٹر ہیں وہ اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے, ان کے پاس ایک رپورٹ آئی تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں ٹیکس بچاتے ہیں. تو ٹوبیکو انڈسٹری کا انہوں نے بتایا کہ 247 ارب روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا, یعنی 2.47 ارب روپیہ. اینڈ دین ابھی جو پچھلے سال کا ٹارگٹ ہے گورنمنٹ نے 160 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے 2 بڑی کمپنی سے 157 ارب روپیہ, اور ابھی جو ٹارگٹ گورنمنٹ نے دیا 200 ارب کا, یعنی 2 خرب روپیہ. جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس لیں گے آپ اور چیزوں کو پھر اسی طرح آپ نے چینلائز کرنا ہے نا, ہم اوپر سے کہتے رہیں اور نیچے سے سب چیزوں کو. اور یہ SRO کی یہ جو ہوا ہے اس میں میری جو انفارمیشن ہے, معلومات ہیں, وہ رات کے اندھیرے میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوا, لیکن اس میں بڑے لوگ شامل ہیں. وہ کبھی ٹائم آئے گا جب لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے مل کے اس کمپنی کو فائدہ پہنچایا اور ایسی چیزوں کو لے کے آئے. بالکل ایسے ہی ہے, تو اس حوالے سے بھی مزید آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جناب, اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے, آنے والی نسل ہے, اس کو بچایا جا سکے اور اس نشے کی لت سے جناب دور رکھا جا سکے. شارق خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. شارق بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. سید ذوالفقار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذوالفقار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ان تمام تر چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے. جناب مجھے بھی اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.